नाजरीन, मैं आजकल बड़ा बेचैन रहता हूँ क्योंकि मईशत के मामलात को जो भी समझता है, जानता है, वो इस चीज़ से वाकिफ़ है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से एक तंग और बंद गली में लाकर बंद कर दिया गया है माशी तौर पर। मसला ये है कि आप ये समझने से कासिर हैं क्योंकि आम लोगों को मईशत की तालीम दी नहीं जाती और जो इसे पढ़ भी लेते हैं वो इसे समझ नहीं पाते। जो इसे समझ जाते हैं वो अपने गर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आवाम की भलाई के लिए इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते। माज़रत के साथ सही बात करनी चाहिए, सही बात। अब बात यह है कि किसी न किसी तरीके से ढलवान पे लाकर, कुछ डराकर, कुछ घबराकर पाकिस्तान की जो माशी साख है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको लाकर एक बंद और तंग गली में लाकर खड़ा कर दिया। बैरूनी कर्जों के जरिए हाथ और पांव बांध डाले। जो बयानिया था इस मुल्क में, आगाज में पिछले प्रोग्राम में बात कर रहा था, वो ये था कि पाकिस्तान को तो बैनुल अक़वामी इदारों का मकरूज नहीं होना बल्कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को कर्ज के शिकंजे से बाहर निकालना है। लेकिन खुद ब खुद जाकर अपने आप को एक ऐसे शिकंजे में फंसा लिया और मुल्क के अंदर इस बात का जश्न मनाया गया कि हमें IMF ने कर्जा दे दिया। अब कर्जा तो दे दिया, शराइत का जिक्र नहीं किया। और जब शराइत की बात आती है तो हमें कोई और मामला बताकर चुप करा दिया जाता है कि बोलना नहीं, खबरदार, मुल्क की मईशत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतरी है, खुशहाली है, और इसको एक सियासी मसला बना दिया। यानी अगर मईशत पर तनकीद करोगे तो किसी और पर तनकीद करोगे और माजी वालों पर तनकीद करोगे तो वो सही है, वो ठीक है। अब ये अनजाने हैं कि इन्हें क्या पता कि हम लोगों के तेवर क्या हैं। हम तो हर माजी के आदमी की पर तनकीद और हर आने वाले को सलाम करते अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी तो खैर किसी से भी नहीं इस तरह का मामला नहीं बनाता मैं। खैर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। अपनी बात को ज़्यादा तूल दिए बगैर उनकी जानिब जाता हूँ। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक गरीब किस्म की सिचुएशन है। पाकिस्तान माशी तौर पर एक तंग और बंद गली में बंद कर दिया गया है और इन जंजीरों से अब निकलना हमारे लिए मुश्किल है। एक हफ्ते बाद दुनिया की नज़रियाती हुदूद तब्दील हो जाएंगी। पाकिस्तान की मईशत का क्या बनेगा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अरे नासिर साहब, बहुत आपका शुक्रिया, और आपने बड़े अहम नुकात उठा दिए हैं। और जो है इसलिए कि मैं परेशान हो गया आपकी बातें सुन के, क्योंकि ये हकीकत के बहुत ज्यादा करीब हैं जो लोग आमतौर से बात नहीं करते। अब आप ये कहते हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारी जो मईशत है वो अशराफिया की मईशत है, और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया जिसमें IMF और अमेरिका भी शामिल है, उनका आपस में एक गठजोड़ है। अमेरिका की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसके बगैर IMF का कर्जा नहीं मिलता, और अमेरिका ये चाहता है कि IMF के चुंगल में आप रहें, और हमारे हुक्मरान इख्तिदार में आने के लिए और इख्तिदार को तूल देने के लिए अमेरिकी आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, और आवाम पर जो टैक्सेस का बोझ, बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने होते हैं, तालीम का बजट कम करना होता है, तो कहते हैं जी वो तो IMF की शराइत हैं, हालांकि वो IMF की शराइत नहीं होती। तो पाकिस्तान को कर्जों के बोझ में फंसाना, पाकिस्तान को अमेरिका के चुंगल में, IMF के चुंगल में फंसाना, ये सारी चीजें अशराफिया के दरपर्दा मकासद का हिस्सा हैं। इसीलिए जब वो अवाम पर बोझ डालते हैं तो IMF के खाते में डाल देते हैं, हालांकि वो IMF का नहीं होता। तो ये जो आपने नुकात उठाए थे, ये मैंने पहले उसमें उसको सही मानते हुए उसमें आपको एक बात पेश कर दी। अब वो अमेरिका भी यही चाहता है कि आप IMF के चुंगल में रहें और वो अपने कर्जों को बर वक्त अदा ना कर सकें, ताकि आपके ऊपर दबाव बढ़ाया जा सकता है। और उसमें हमारी हुकूमतें, जो एक हुकूमत को मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सूबाई असम्बलियाँ, वो सब इसके अंदर शामिल हैं। इसीलिए वो बंद गली का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, वो भी इसी हिकमत अमली के तहत हो रहा है जो कुछ। अच्छा, अब एक लुकमा दूंगा आपको। इसके माने ये हैं कि माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी वो हम पर असरअंदाज हो सकते हैं। देखिए, असरअंदाज हो सकते नहीं, हो रहे हैं। इसलिए पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने, उन्होंने ये कहा था
کہ ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہماری سوورنٹی افیکٹ ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو مداخلت کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو امداد دیتے ہیں، نمبر ایک. دوسرے کہ ابھی پرسوں سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی، اور وہ یہ ہو گئی کہ امریکی انتظامیہ نے کھول کے کہہ دیا کہ پاکستان تو ہمارا کبھی اتحادی رہا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، یعنی آج سے نہیں، شروع سے نہیں رہا. وہ تو ہمارا وار آن ٹیرر میں پارٹنر ہے. ہم تو اپنے آپ کو نان نیٹو ایڈائز کیا کیا کہ کچل کود کیا کرتے تھے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ تو ہم وار آن ٹیرر میں ان کے پارٹنر ہیں. بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. 2006 میں انہوں نے، امریکی صدر نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ پاکستان ہمارا دہشت گردی کی جنگ کا پارٹنر ہے، بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور بھارت اور امریکہ مل کے دنیا بدل سکتے ہیں. اب کل یہ جو بات شروع ہوئی تو ایسا لگا جیسے پاکستان میں بھوچال آ گیا، کوئی نئی بات ہو گئی. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی پاکستان تو ہمارا کبھی بھی اتحادی نہیں رہا. تو وہ ہم تو کہتے تھے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزوں کو سمجھیں تو اب جب قرضوں بوجھ میں پھنسایا ہے اور ان کو قرضوں کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہمیں یہ خیال ہے کہ نیو گریڈ گینگ کے تحت اور یہ اسٹریٹجی کے تحت ہم جب ادا نہیں کر سکیں گے اور ہم کو اس طرف ہم لے جائیں گے تو ہماری سوورنٹی کا، ہماری معیشت کا اور ہمارے جغرافیائی سرحدوں کا کیا حل ہوگا؟ کیا یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ قرضوں کا حجم اتنا زیادہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، اصل مسئلہ یہ ہے ان قرضوں کو، بیرونی قرضوں کو آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اگر آئی ایم ایف آپ کا قرضہ نہ دے تو آپ کو سارے دوسرے بھی قرضے نہیں دیں گے، اور آپ کا $12 ارب کے جو ابھی رول اوورس ہوئے ہیں وہ قرضے کی شرائط ہیں. اگر ان میں سے کوئی 1 سال کے لیے، ابھی قرضہ آپ کا 3 سال کا آئی ایم ایف کا، جب چاہیں گے وہ آپ کے رسی کھینچ دیں گے. کوئی ایک ملک کا ہم رول اوور نہیں کرتے، ہماری گردن تو دوسروں کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے تو کنڈی لگا کے، میں نے سنا ہے، بڑی باتیں سنائی کمرے میں، میٹنگ میں. انہوں نے سمجھایا کہ آپ کی محصولات جو ہیں ان کا جو آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہے وہ آپ نے پورا نہیں کیا، اور تھوڑا سا مس ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہے، آپ تو بہت بڑے پیمانے پر مس کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو عوام کو نہیں بتائی جا رہی ہیں. عوام کو تو میٹھا اور شیرے میں ڈبوئی ہوئی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ہمیں بہت ہماری تعریفیں کر کے گئے، وہ ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی ہمیں واہ واہ کرتے ہوئے. وہ تو یہ ہمیں تو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں نا. نہیں ارے ناصر صاحب، آپ کو نہیں بتاتے ہیں. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو فروری میں آنا تھا، وہ نومبر میں کیوں آئے تھے؟ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو وارننگ دے کے نہیں گئے کہ جی آپ کا یہ ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف نہیں ہوا، آپ نے انرجی میں کچھ چیزیں نہیں کی پوری کی، تو وہ آپ کو وارننگ دے کے چلے گئے بالکل واضح. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا جناب ہم ٹیکسوں میں اصلاحات کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ کریں گے. تو وہ تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم نے ان کی شرائط پوری نہیں کی ہیں، یا جو شرائط مطلب جو معاملات ان سے طے کیے تھے وہ پوری نہیں کیا، وہ وارننگ دے کے چلے گئے. یہ معاملہ کوئی باریک سے گیپ کا نہیں ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ بین الاقوامی سطح کے معیشت دان ہیں، معیشت پر آپ کی گہری نظر ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ٹیکس ریونیو کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو اپنے لیے نان ٹیکس ریونیو بھی ٹریلینز میں رکھا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو نان ٹیکس ریونیو کے اندر ٹریلینز دکھائی دے رہے ہیں؟ یعنی ابھی تو یہ ایک بات کر کے گئے ہیں، ایک اور بات بھی تو آپ نے بچا کے رکھی ہوئی ہے نان ٹیکس ریونیو کی. نہیں دیکھیے، نان ٹیکس ریونیو میں $2.5 ارب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا تھا، اور اوپن مارکیٹ آپریشن وغیرہ کا کچھ چکر تھا، تو وہ شاید باقی مہینوں میں نہیں ہوگا. ابھی مسئلہ ایک اور دوسرا ہے، میں آپ کی توجہ دلا دوں. دیکھیے کیونکہ آپ نے بڑا عام نقطے اٹھا دیے بیرونی قرضے کے، یہ ادائیگی ہماری سلامتی کا مسئلہ بن جائے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، جب آزادی کو 68 برس ہوئے تھے، یعنی 30 جون 2015 کو، تو ہمارے بیرونی قرضے صرف $65 ارب کے تھے. 68 سال کے بعد، اس کے صرف 7 برسوں کے بعد وہ دگنے ہو گئے، یعنی ہم نے $130 ارب ہو گئے. کیا مطلب؟ کہ جو قرضے آپ کے 68 سال میں ہوئے تھے وہ اتنے ہی اور آپ کے پچھلے 7 برسوں میں ہو گئے. عوام کو ان سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیا ہماری معیشت کی شرح نمو تیز ہو گئی؟ کیا غربت کم ہو گئی؟ کیا روزگار کے زیادہ مواقع میں اس طرح کیا ہوا؟ یہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ وہ اس لیے نہیں سوچا کہ ہم سب اس کچھ لوگ جو ہیں طاقتور طبقے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. پہلی یہ کہ آج ہم ان قرضوں کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے دیکھیے کہ 2 ٹیکس ایمنسٹی ہم نے دی 2018 میں اور 2019 میں، جو ساری زندگی نعرہ لگایا لوٹی دولت لائیں گے باہر سے، جو ہماری لوٹ کے گئی ہے پاکستان سے،
اور ایمنسٹی یہ دے دی 2018 میں بھی مسلم لیگ نون نے، اور 2019 میں عمران خان نے، جو کہتا تھا جی میں دولت لوٹی ہوئی باہر سے واپس لاؤں گا اور اس کو تعلیم پہ خرچ کروں گا، عوام پہ۔ قانون کیا بنایا کہ لوٹی ہوئی دولت جو باہر گئی ہے اس کو وہیں رکھیں، یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 6% ہمیں ٹیکس دے دیں اور پیسہ باہر رکھیں۔ ارے بھائی تو ڈالر آ جاتے تو میرے ملک کے کام آتے۔ اب جو ایمانداری سے اگر آپ یہاں کما رہے ہیں پاکستان میں تو آپ کو 35% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے یا 45%۔ چوروں کو آپ کہتے ہیں جو لٹیرے ہیں کہ دولت لوٹ کے گئے وہ باہر ہی رکھیں، یہاں مت لائیں اور 6% ٹیکس دے دیں، تو پھر قرضے تو بڑھیں گے۔ پھر آپ ایک اور بات میں بتاؤں جو پاکستان میں لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات کر رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے تجارتی خسارہ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوا میں آپ کو بالکل بتا دوں تاکہ کلیئر عوام کو بالکل پتہ چل جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ 2019 سے 2024 تک علی ناصر صاحب یہ 6 سال ہوئے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہم نے کتنی امپورٹس کی؟ 345 ارب ڈالر 6 برسوں میں، اور اس دوران میں ایکسپورٹ کتنی کی؟ 161 ارب ڈالر۔ تو جب آپ امپورٹ دگنی کریں گے تو وہ کہاں سے آئے گا پیسہ آپ کے پاس؟ امپورٹ مافیا کو تو آپ روکنا نہیں چاہتے، برآمدات آپ بڑھانا نہیں چاہتے۔ 161 ارب ڈالر امپورٹس کے اگینسٹ آپ نے 345 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لی اور 161 ارب ڈالر ایکسپورٹ۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کو عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو ہماری ریمیٹنسز آئی ہیں وہ 163 ارب ڈالر کی ہے، یعنی ایکسپورٹ سے زیادہ ریمیٹنسز آ گئی۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ اب سے چند سال پہلے آپ چلے جائیں، یہ تو بڑا آپ نے ہم معاملہ اٹھا دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے تو بالکل پریشان کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹس کا جو توازن ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا، معاملات کو کسی اور طرف لے کر چلے گئے، ہم تو کسی اور طرف جا رہے تھے۔ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم اچھی باتیں کر کے کسی طرح جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو تبدیل کر کے دکھانے کی کوشش کریں، لیکن انہوں نے تو ایسے سٹیٹس اور نمبرز پیش کر دیے کہ جس کے آگے میرے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کی۔ بات یہ ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، اس کے ساتھ ہی ایک بات اور شامل کر دیتا ہوں۔ ہمیں عام طور پہ معیشت دان ماضی میں یہ بتاتے رہے کہ اگر کسی طرح ہم اپنے بیرونی قرضے کو بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیلنس کر دیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے یہ فگر تقریباً کوئی 60 ارب ڈالر کا تھا، اگر وہ فارن انویسٹمنٹ میں آ جائے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بات 100 ارب ڈالر پہ چلی گئی، ہم نے کہا 100 ارب ڈالر آ گئے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا 115 ارب ڈالر آ جائیں تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ آج پاکستان کا فورن ڈیٹ کتنا ہے اور کیا ہم اسے فورن انویسٹمنٹ کے ذریعے بالکل برابر کر سکتے ہیں؟ علی ناصر صاحب جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز مجھے واضح ہے۔ علی ناصر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ 26 ارب ڈالر کا جو انویسٹمنٹ آیا تھا چائنیز سے، اس کے بعد جو ہے وہ تو آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کی جو منافع ہے وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس میں کچھ مہلت دے دیں۔ تو جب یہ 2014 میں بات شروع ہوئی تھی سی پیک کی، تو میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں پاکستان کی معیشت کا حجم بنگلہ دیش سے بہت آگے تھا۔ اب 2014 کے بعد 2024 میں بنگلہ دیش میں تو کوئی جو ہے سی پیک نہیں آیا، ان کا معیشت کا حجم ہم سے کوئی 100 ارب ڈالر زیادہ ہو گیا ہے۔ 100 ارب ڈالر پیدا کہ وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ غلط فہمی ہے، قدرت کے قانون کے خلاف ہم جانا چاہتے ہیں؟ میں نے جو تھوڑا بہت سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں آپ ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں اور عوام پہ بوجھ ڈالے بغیر ملکی بچتیں بڑھائیں، ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں جی ڈی پی کے تناسب سے، اور اس کو سپلیمنٹ کریں جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ٹیکسوں کی وصولی بھی نہ بڑھائیں، ملکی بچتیں بھی نہیں بڑھائیں، ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں بڑھائیں، فلائٹ آف کیپٹل بھی کریں، اور پھر یہ قدرت کے قانون کے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ملک کی مدد سے دوسرے ملک کی قسمت بدل جائے گی، تو نہیں بدلے گی، وہ سپلیمنٹ ہونے سے بدلے گی۔ وہ ہم آج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک نقطہ تو واضح نہیں کیا، آپ نے کہا کہ سرمایہ کاری آئی، لیکن آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ سرمایہ کاری تو آئی، لیکن کیا وہ قرضے کی صورت آئی یا خالص سرمایہ کی صورت میں آئی؟ نہیں دیکھیے نا، اگر وہ قرضہ ہوتا تو پھر اس میں جو ہے وہ منافع واپس نہیں جاتا نا، منافع ہم تو جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ سی پیک میں آیا ہے وہ انویسٹمنٹ میں تھا، لیکن وہ اس کا کس طرح سے یوٹیلائز ہوا اور کیا ہوا وہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا
کہ ہم اس کا منافع ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. میں نے آپ کو واضح کر دیا. لیکن میں اب دو نقطے ایک ساتھ چل رہے تھے, دونوں گڈ موڈ ہو گئے, تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی میں ٹچ کر لوں. جی کریں. میں آپ علی ناصر صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے سال کی میں فیگر دیکھ رہا تھا بھارت کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 124 ارب ڈالر ہیں ایک سال میں, اور بھارت کے جو برآمدات ہیں وہ 777 ارب ڈالر ہیں. یعنی ان کی برآمدات جو ہیں وہ 6 گنا زیادہ ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ابھی میں نے آپ کو 6 سال کا بتایا, اب یہ جولائی ٹو دسمبر میں نے دیکھا کہ آپ کی ریمیٹنسز 1 ارب ڈالر زیادہ ہیں آپ کی برآمدات سے. یہ تو آنکھ سے کھیل رہے ہیں آپ, سیدھی بات ہے. اگر بھارت 6 گنا کر رہا ہے, اگر میری برآمدات دگنی بھی ہوتی, 6 گنا نہ ہوتی, تو میں IMF کو خداحافظ کہتا. مگر آپ تو ریمیٹنسز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کیوں بڑھا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے, پہلی بات یہ تھی کہ یہ ریمیٹنسز کا بڑا حصہ جو ہے تقریباً 30% یا اس سے زیادہ کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ پر ہے, کوئی خفیہ بات آپ کو نہیں میں بتا رہا ہوں. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خاص حد سے زیادہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ جو ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا. ایک ڈرائیور نے اگر آپ کو TT بھیج دی تو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. نتیجہ یہ ہے کہ پہلے تو جب 1 لاکھ ڈالر کی TT آتی ہے تو اس کے روپے بن گئے 3.25 کروڑ. اس پر جو ٹیکس فری ہے تو اس پر اگر آپ 35% بھی ٹیکس لیں تو وہ ٹیکس کا نقصان ہو گیا. اور یہ کالا دھن بھی سفید ہو گیا, حکومت کے خزانے میں 1 پیسہ بھی نہیں آیا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میری جو اعداد ہے وہ یہ ہے کہ 175 ارب ڈالر اس طریقے سے وائٹ ہوا ہے. اس میں سے کچھ پیسے آپ تعلیم اور صحت کے لیے نکال دیں, لیکن ثبوت کیا ملا آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں حکومت نے کیا بتایا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. 2015 کا جو سال تھا, 2017 معافی چاہتا ہوں, 2017 میں 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی, 20 بلین ڈالر, اور 15 ارب ڈالر لوگوں نے مارکیٹ سے ڈالر خریدے. اس میں چوری کا بھی تھا, جائز بھی تھا, ناجائز بھی تھا. ڈالر خرید کے فورن کرنسی اکاؤنٹ اپنے پاکستان میں جمع کرایا, پاکستان سے خریدے, پاکستان میں جمع کرایا, وہ باہر چلا گیا. 15 ارب ڈالر. تو 15 ارب ڈالر تو چلے گئے نا, 20 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز آئیں گی, ٹیکس فری تھا وہ سارا. تو جو میرے بھائی کارکنان بھیج رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی TTs ہیں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, آپ بھی پیش کریں. وہ اپنے خاندان کے لیے بھیج رہے ہیں, ملک کو فائدہ ہے. لیکن جو پیسہ 1 لاکھ ڈالر, 2,50,000 ڈالر کی TT آ رہی ہے, وہ کیا کارکن بھیج رہے ہیں؟ وہ 111(4) کے تحت بھیج رہے ہیں. اس میں ٹیکس کا بھی نقصان ہے, وہ پیسہ واپس بھی چلا جاتا ہے. یہ تو آپ آنکھ سے کھیل رہے ہیں. مجھے آپ سے بھی ایک بتائیے, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 6 برسوں میں 163 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں. کل کو FATF امریکہ کے اشارے پہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کالے دھن کو سفید کر رہے ہیں, تو منی لانڈرنگ ہے, اس کو بند کر دیں. جب آپ اس کو بند کریں گے تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, جیسے میں نے 6 برسوں میں بتایا, 184 ارب ڈالر, اور کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ کا ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ 42 ارب ڈالر ہے. تو 42 ارب ڈالر تو اس لیے کہ وہ ریمیٹنسز آ گئی 163 ارب ڈالر کی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات مت کریں, مجھ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں. اچھا, لیکن یہاں ایک فیکٹر آ گیا نا, یہاں پر ایک مائکرو اکنامک فیکٹر بھی آ گیا میکرو اکنامک فیکٹر کے ساتھ. جی, وہ فیکٹر یہ آ گیا کہ آپ کے انڈسٹریلسٹ اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں. یہ بڑی بلنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مینیجیریل اکنامکس بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیلڈ ہے مائکرو اکنامکس میں. تو بات یہ ہے کہ جب مائکرو اکنامک جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ مینوفیکچر کر کے انٹرنیشنلی اچھی پرائسز پہ مال بیچ سکے اور ملک کے لیے ایکسپورٹس کو بوسٹ کر سکے. یہ ماننا پڑے گا, فیکٹ نہیں, بالکل ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں اسٹاک ایکسچینج میں اس سال 60% منافع مل گیا تو کیا ضرورت ہے لیبر کی پرابلم کرنے کی, یہ پرابلم کرنے کی, وہ پرابلم کرنے کی. ختم کرے بات کو, پراپرٹی میں لگائے, اسٹاک ایکسچینج میں لگائے, 60% آپ کو سیدھا منافع مل رہا ہے. میری گزارش آپ سمجھیں نا, یہ ہم کھیل تماشا کیا کر رہے ہیں. پہلے تو آپ اس کی میں وہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی 1000 ارب روپے کے قرضے بینکوں نے دیے بالکل نومبر دسمبر میں نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو. 1000 ارب روپے کے قرضے. وہ قرضے انہوں نے کیا کیا, ٹریجری بل میں لگا دیے زیادہ شرح سود پر. انہوں نے اربوں روپے مفت میں کما لیا. ارے بھائی, یہ 1000 ارب روپے اگر جاتے صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, مائکرو فائنانس کے لیے, تو پھر کچھ ہوتا.
آپ تو اپنی پالیسیاں جو بنا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتاؤں کہ جو میرے پاس فیگرز ہیں، 31,000 ارب روپیہ بینکوں نے جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے، حالانکہ وہ کمرشل بینک ہیں، اور انہوں نے قرضے دیے ہیں کوئی 15,000 ارب روپے. تو اگر آپ 15,000 ارب روپے کی دگنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی، اچھی پوزیشنز پہ کی الحمدللہ، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، پاکستان میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا تھا. کوئی کمرشل بینک ہیں، آپ اپنا کام کریں، صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے قرضے دیں، سیکورٹی کے لیے کچھ آپ جو ہے وہ سرمایہ کاری کر لیں، جو کہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ کاری 30,000 ارب روپے ہو جائے اور قرضے 10,000 ارب روپے ہو جائیں، تو گروتھ کہاں سے ہوگی؟ کیا میرے علاوہ کسی تاجر نے، صنعت کار نے یہ شور ڈالا کہ جناب آپ یہ قرضے ہمیں کیوں نہیں دے رہے، آپ تو وہاں پیسے لگا رہے ہیں؟ ان کو ضرورت ہی نہیں قرضوں کی. ہمارا کھیل یہ ہو رہا ہے کہ ایک پراپرٹی بیچیے 20 کروڑ روپے کی اور اس کی رجسٹری ہوگی 3 کروڑ روپے کی، تو 17 کروڑ وہاں بلیک منی چلا گیا. بس ختم کیجیے، کام کر لیں، ریمیٹنس بڑھا لیں. تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ صنعت کرے، تجارت کرے. ہمارے صنعت کار کمپیٹنٹ ہیں، لیکن پیسے کی لت پڑ گئی ہے، پیداواریت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایکسپورٹ ہے اس میں اوور انوائسنگ بے تحاشا ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ مشرف کے زمانے میں ایکسپورٹ آپ کی بڑی تھی 7.8 ارب ڈالر، جس میں سے 5.5 ارب ڈالر جعلی تھی. اب بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اب وہ رپورٹ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے سختی کر لی. اس وقت تو کسی نے کر دی تھی، گورنر نے غلطی ہے وہ. تو میرا کہنا یہ تھا، انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے، اوور انوائسنگ بھی ہو رہی ہے. چائنا سے آپ نے جو ہے آپ منگائے تھے وہ اس موضوع کے اوپر میں نے آپ سے اور بھی بات کرنی ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس وقت آج اتنا ہی ہے. اس پروگرام کے اندر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ یاد کروں گا. اب جو یہ معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹس بوسٹ کرنی پڑیں گی، ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو بنانا پڑے گا. مسئلہ دراصل یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپورٹس اور ایکسپورٹرز کے اوپر فوکس اتنا نہیں ہے. میرا خیال ایکسپورٹر اپنے لیے مراد تو بہت ساری لے رہے ہیں، لیکن ڈیلیور زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے. آپ ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ آپ کو شکایات کا ایک پلندہ پکڑا دیتے ہیں، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یوں وہ. بات یہ ہے کہ آپ یوں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹس کے نام پر آپ کو بے تحاشا مراد دی گئی ہیں، آپ کو ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کا پروگرام میں ہائی لائٹ کیا گیا اس پر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.